हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं मौजूद हूँ उमर चीमा के साथ प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज की टॉक शॉक में हम दो अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी की। सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का अगला प्लान क्या है। उन्होंने अपनी जो जमात है तहरीक इंसाफ का आला सती इजलास किया है, लेकिन उन्होंने तारीख़ का ऐलान नहीं किया। लेकिन वो किस तारीख़ को मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो अहम तरीन बात है, इमरान खान साहब ने अपनी जमात के आला सती इजलास में के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब नाम लिए बगैर एक सरकारी अफसर का हवाला दे रहे हैं और इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जब से वो अफसर तैनात हुआ है वो की तैनाती के बाद से लोगों को उठाकर उन्हें भरना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये अफसर कौन है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उमर चीमा से। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इमरान खान साहब कब इस्लामाबाद का रुख करेंगे। एजाज, अगर इनका पिछला मार्च देखा जाए जो कि इन्होंने 26 मई को किया था या 25 मई को, 25 मई को, ठीक है। अच्छा, उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी हद तक, बल्कि मेरे ख्याल शायद एक दो दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी डेट क्या है, ठीक है। और वो सरप्राइज़ जो है वो अपने सियासी मुखालफिन के लिए नहीं था, उनके अपने लोगों के लिए भी था। और आपको याद होगा कि जो लाहौर में जो एक ख़ास कोई टर्न आउट ना हो सका, यानी लोग ज़्यादा बाहर ना आए, उसकी एक वजह ये थी कि जो एक उनकी क़यादत थी लाहौर लेवल पे, उन्हें भी कोई इतना आइडिया नहीं था, बस वो इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि इन्होंने इस चीज़ को इतना खुफिया रखा। अब यह है कि अगर हम उस पैटर्न को देखें तो ऐन मुमकिन है कि अभी भी सरप्राइज़ दें। लेकिन अगर उन्होंने माजी से लॉन्ग मार्च से सबक सीखा है तो मेरा ख्याल है कि वो हमें तो शायद बाद में पता चलेगा, लेकिन जो उनके चीदा लोग हैं जिन्होंने आगे बंदे लेकर आने हैं, उन तक ये बात पहले पहुंच जाएगी कि ये कब होने जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि उनकी तरजीहात में क्या होगा, क्या वो अक्टूबर में करेंगे, वो नवंबर में करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें ये बड़ी एक चुमुखी गेम है। यानी अगर उनका मकसद ये है कि मैं आ जाऊं और जो नए आर्मी चीफ की तकर्री है मैं उसका एक मुतालबा लेकर आ जाऊं, और क्वाइट लाइकली कि गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी भी वही प्लान कर रही हो कि हमने इसी तरह से लगाना है, तो वो विक्ट्री लगेगी इमरान खान की, कि इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने अपना वो मुतालबा मनवा लिया, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश करे, जिस तरह कि आपने भी लास्ट टाइम बात की थी, कि गवर्नमेंट ये प्लान करे, यानी कि वो इन पर नज़र रखें कि ये कब आना चाह रहे हैं, वो उससे कोई दिन पहले ही आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान कर दें कि नए आर्मी चीफ होंगे। अगर ऐसी सूरत होती है तो हो सकता है मार्च जो है वो फिर आगे चला जाए। और जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बन रही है, वो ये है कि इस दफ़ा जो एक सर्दियाँ हैं वो बड़ी सख्त होंगी। और वो क्यों होंगी कि जो यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से यूरोप को गैस नहीं मिल रही, और वो कतर से और मिडल ईस्ट से उन्होंने गैस लेनी है। जिधर से हम लेते थे उनके रेट इतने हाई हो गए हैं, तो अगर वो हमें नहीं मिलती तो गैस की लोड शेडिंग और इस तरह के काफ़ी मसाइल जो हैं, हो सकता है कि लोगों के घर में कोई नाश्ते के टाइम या दोपहर या खाने के टाइम कोई चूल्हा नहीं जलता, तो वो भी एक डिसकंटेंट होगा। तो एन मुमकिन है कि वो अपना मार्च जो है उस सूरत में आगे ले जाएं, ताकि कोई नवंबर दिसंबर में जाके कोई इस तरह का ऐलान करें। लेकिन अभी जो है उनके मार्च के हवाले से मौसम मेरे ख्याल बेहतर है कि अगर ज़्यादा कुछ सर्दी हो जाएगी तो फिर भी बाद में प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन है तो सारी बात जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री के गिर्द घूम रही है। इलेक्शन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो फौरी तौर पर भी तैयार होंगे। चीमा साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये कब तक होगा, डेट कोई आप बताएं। इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि जी मैं अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा, वो तो ये कह रहे हैं। तो अब वैसे तो वो माजी में आपको याद हो 25 जुलाई वाला जब उन्होंने किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं 6 दिन में, अगले 6 दिनों में मैं नई डेट दूंगा। वो 6 दिन नहीं आए, अभी तक नहीं आए वो 6 दिन। वही बात है। लेकिन ये है कि इमरान खान जो है वो जो भी बात करते हैं वो कल नवंबर की बात करेंगे, हम नवंबर को डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा इमरान खान के लिए ये इशू नहीं है कि मैंने अक्टूबर की बात की है तो अब लोग क्या सोचेंगे, यानी कि वो कल कोई दिसंबर की भी डेट देंगे, हम दिसंबर पर चल पड़ेंगे। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि है ये आर्मी चीफ की तकर्री के तनाज़ुर में है। और वो फिर ये है कि अभी नए वो इलेक्शन भी जीते हुए हैं,
ایک مومنٹم بلڈ ہوا ہے, لوگوں کا مرال اپ ہے, اس کو وہ ایک ریفرنڈم قرار دے رہے ہیں. اور اس تناظر میں بھی ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ یہ اکتوبر کے اندر ہی کر لیں, بجائے اس کے کہ سیلیبریشنز ختم ہوں, لوگوں کے لیے کوئی نئے مسائل وہ ان میں الجھ جائیں اور ان کا مومنٹم بھی وہ اتنا نہ ہو. تو اگر وہ آگے لے کر جائیں گے تو شاید ان کا ٹرن آؤٹ بھی کم ہو. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ادھر, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے مارچ کا صرف اعلان کرنا ہے, آگے جو ادھر فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ ان کا انہوں نے کیا ان کے پاس اسٹریٹجی ہے. ایک ویسے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مارچ کا اعلان جو ہے وہ اسلام آباد کا کریں, لیکن جو ہے دھرنا جو ہے وہ ادھر راولپنڈی میں کسی جگہ پر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہے بھی راولپنڈی کے متعلق ممکنہ طور پہ, تو ادھر سے دھرنا, اور وہ بہانہ بھی یہ بنا لیں کہ ہمیں چونکہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تو ہم ادھر پنڈی میں اپنا پڑاؤ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے بھی ایک ان کو ایک ڈبل ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک پرپز ہے اور جو جگہ ہے اس کا انتخاب جو ہے اس میں بھی آپس میں ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جائے. تو یہ ساری ابھی باتیں ہیں, یعنی کہ باقی تو ہے میرے خیال ہو سکتا ہے اسد عمر جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں اس کو بھی نہ پتا ہو کہ عمران خان نے کب اعلان کرنا ہے. چیمہ صاحب, آج جو پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی ہے نا, اس میٹنگ میں ڈیٹ کا ذکر ہی نہیں ہوا. ہاں, عمران خان صاحب نے نہ کسی سے ڈیٹ پوچھی ہے نہ بتائی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا یہ نہیں کہ خفیہ وہ پلان اس سارے کو رکھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. لیکن چیمہ صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کریز سے باہر ہو کے کھیلنے لگے تو یو نیور نو کہ اسٹیبلشمنٹ بھرپور انداز سے باہر نکل آئے, اور یہ جتنی نیوٹرل میں اور آپ سن رہے ہیں وہ پھر نیوٹرل بھی نہ رہے. اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ ان دیٹ کیس کہ اگر انہوں نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے, آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے کوئی اپنا جو پلان ایکسیکیوٹ کیا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں بند ہوں گے, وہ گرفتار ہو جائیں گے, پرچہ ان کے خلاف درج ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی پلان کیا تو انہیں کوئی ریلیف بھی عدالت, ہم کہتے ہیں نا عدالت نے ریلیف دیا, تو ایٹ دیٹ سچویشن مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہے گی, کیونکہ یہ ان کے اپنے گھر کا مسئلہ ہوگا, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اندر ہوں گے. لیکن یہ اس بات سے بہت زیادہ تعلق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے پلانز کے بارے میں کتنا پتہ ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے دائیں بائیں کے لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا پلان بتاتے ہیں, اور عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی صفوں کے اندر, عمران خان کی صفوں کے اندر کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ. اعزاز, یہ جو آپ نے بات کی نا اسٹیبلشمنٹ کی, اب یہ ہے کہ اس سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جواز پیدا ہو جائے گا جی کہ ہم ایک بڑی ایک پرامن زندگی گزارنا چاہ رہے تھے, ہم غیر سیاسی ہونا چاہ رہے تھے, لیکن عمران خان جو ہے یہ ہم جا رہے تھے لیکن یہ وہ کمبل ہیں کہ جو ہمیں نہیں چھوڑ رہے, تو ہمیں دوبارہ آنا جو ہے ہماری مجبوری بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ ان کا اتنی دیر سے جو مداخلت رہی ہے, اب نہ ان کے لیے نکلنا اتنا آسان ہے, یعنی کہ وہ اگر نکل بھی رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو چیلنج کر رہا ہے, ڈیئر کر رہا ہے. تو جو حالیہ یعنی کہ کچھ مہینوں میں جو کو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پلان کو ریکنسیڈر کر رہے ہوں. چیمہ صاحب, میں تو یاد ہے ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر, اور میرا اس وقت بھی بڑا کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجک فیصلے کرتی ہے, اور یہ سیاست سے باہر نہیں ہوتی جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور اس وقت ان کو ایک ضرورت تھی کہ وہ سیاست سے باہر ہوں, انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ سیاست سے باہر ہیں, اور پھر اب ماحول بھی ان کو بن گیا کہ پش کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے بھی کوئی پکا فیصلہ اس طرح سے نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, اور یہ فیصلہ ریورس ہوتے ہوئے اس کے سمٹمز جو ہے نا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ انوالومنٹ کہیں نہ کہیں اب وہ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت رول سامنے نظر آ رہا ہے. اس کی کوئی بہت ویزیبل ثبوت نہیں مل رہے, لیکن کچھ نہ کچھ فٹ سٹیپس جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. ہاں اعزاز, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جس شخص کے پاس یا کسی ادارے کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کے پاس صبر کی بھی کمی ہوتی ہے. یعنی صبر وہی کر سکتا ہے کہ جو کمزور ہو, ٹھیک ہے, جو طاقتور ہو اگر وہ آپ اس کو ڈیر کریں گے تو وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا. اب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جنرل کیانی کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ نے پل بیک کیا تھا, پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آ گئے. اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے,
اگر ہم کسی کو الزام دیں کہ یعنی کوئی وجہ تو بنتی ہے نا کہ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی جس طریقے سے یعنی کہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, کوئی کسی جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نظر آئی ہے؟ بظاہر نظر نہیں آئی. ہوتی تو پھر میرے خیال میں کینڈیڈیٹ ہی نہ ہوتے, یا یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ آج تو ایک یوٹیوبر نے ایک سوشل میڈیا کے ہیں جرنلسٹ, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور عمران خان کی پارٹی کے ہیں, جماعت کے ان کے, انہوں نے ان سے سوال کیا اور وہ سوال بڑا تھا دلچسپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کی جو شکست ہے وہ فوج کی ہار ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ینگ سا نوجوان ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ایکٹیوسٹ ہے بیسکلی, صدیق جان اس کا نام ہے, اچھا لڑکا ہے. تو اس کا یہ سوال تھا کہ جی یار آپ یہ سوال یہ اس طرح کے جو سوال ہے, اس کا مطلب یہ کہ فوج کوئی عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھی. تو دیکھیں فوج کا سیاست میں رول رہا ہے, تاریخ بھری پڑی ہے, لیکن اگر وہ پیچھے گئے ہیں تو ان کو ادھر لاک کریں, انہیں نہ نکلنے دیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور اعزاز المیہ دیکھیں, ایک تو فوج کی بات کر رہے ہیں نا, آپ فوج کو آپ مورد الزام ٹھہرا لیں جی کہ ان کا بڑا رول ہے اور ان کا رہا بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کا دیکھ لیں, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہو سکتے ہیں یہ بات کر رہے ہوں. انہوں نے جب لاسٹ ٹائم الیکشن ہوا تھا نا, جو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوئے تھے, تو کور کمیٹی میں انہوں نے بات کی کہ الیکشن تو اس نے ٹھیک رہے ہیں, لیکن پبلکلی آگے پھر کنڈیم کرنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھ لیں کہ ہارنے والے اور جیتنے والوں کا ظرف دیکھیں کہ پی ایم ایل این کو بری طرح شکست ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ کا آپ بیان دیکھ لیں, وہ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کر رہا ہے جی کہ منصفانہ الیکشن کرائے ہیں. ایون جو کینڈیڈیٹ تھا ایک عابد شیر علی, میں اس کا ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ اللہ کو منظور تھا اور یہ عوام کو منظور تھا, ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. اس نے الیکشن کمیشن کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. عمران خان جو ہے وہ 6 سیٹوں سے الیکشن جیتا ہے, ایک سے ہار گیا, وہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اب یہ اس طرح کی جو یہ ہے نا کہ پاپولیرٹی, یہ بھی بڑی ڈینجرس ہے. یعنی کہ یہ مس یوز نہیں کرتے اپنی پاپولیرٹی کا, کہ آپ کو لوگ اگر سنتے ہیں تو آپ کے پاس لائسنس آ گیا کہ جس پر جی چاہے آپ الزام لگا دیں. اور وہ جو جھوٹا الزام لگاتے رہتے ہیں جی کہ وہ ان کی کوئی آڈیو آئی ہے, کون سی آڈیو آئی ہے جی کہ جس میں الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ مسلسل جو ہے یعنی کہ وہ بار بار اسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کیس سینیریو میں آپ امیجن کریں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ وہ اپنے رول پر واپس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس صورتحال میں ہمارے لیے, آپ کے لیے یہ بھی طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو الزام دیں, ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ کہتا ہے یا ایک ادارہ کہتا ہے کہ بھئی ہم پیچھے جا رہے تھے, یہ بندہ ہمیں جانے نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کا رول نہیں ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ ہم تو پیچھے جا رہے تھے, یہ بندہ جانے نہیں دیتا, یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی ایک ہمارے لیے بھی المیہ ہے کہ اس طرح کی پوزیشن میں ہمیں کیا پوزیشن لینی پڑے گی. یعنی کہ یہ بڑی ایک ڈینجرس سچویشن ہے, بڑی آکورڈ سچویشن ہے. یعنی کہ ہم جو ہے یعنی کہ بعض کا جو ہے کوئی جرنلسٹ جو ہیں وہ ہم ایک اپنے آپ کو ایک نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے کوئی ادھر یعنی کہ وہ ایک کنفیوزنگ لائن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا ایک لیجیٹیمیٹ کویسچن ہے کہ بھئی اگر یہ معاملہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آج تک انہوں نے پہلے کوئی رجیم چینج کا نام لیتے رہے ہیں, کوئی انہوں نے بتایا نہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کسی کو جس طریقے سے ان کو لے کر آئے ہیں کیا اسی طریقے سے ان کو نکالا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو وہ کر رہے ہیں, میں تو یعنی کہ مجھے تو میری تو ایک ذاتی طور پہ میں اس لحاظ سے ایک تشویش کا شکار ہوں کہ اگر یہ دوبارہ سے ان کا بھی پل بیک ہو جاتا ہے تو ہم ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو کس طرح کریں گے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. اچھا چیمہ صاحب, اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اسپیچ میں, اپنی پریس کانفرنس میں, پریس ٹاک میں وہ الزام لگا رہے ہیں, کسی افسر کا حوالہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز گل کے اوپر جو کچھ ہوا اور جمیل فاروقی کے اوپر جو کچھ ہوا یا ارشد شریف کے اوپر جو کچھ ہوا یا اعظم سواتی کے اوپر جو کچھ ہوا, تو یہ سب کچھ ایک ہی افسر یہاں پر تعینات ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا, یہ کون افسر ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, یہ کس کے بارے میں بات ہے؟ اچھا اعزاز, ایک تو اگین وہ اس میں کافی الزام تراشی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ شہباز گل پہ جنسی تشدد ہوا ہے. شہباز گل جو ہے وہ بھی ایک آکورڈ پوزیشن میں آ گیا کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے, لہٰذا اس نے کو آگے پیچھے کی جو ہے نا پوزیشن ہی چینج کی تھی کہ ہاں ہوا ہے لیکن ادھر سے نہیں ہوا, ادھر سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس نے اپنے لیڈر کی بھی لاج رکھی اور اپنی بھی عزت جو ہے محفوظ کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی
جو ہے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ان پر بھی جنسی تشدد ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ انہوں نے جنسی تشدد کو اتنا ٹریولائز کر دیا ہے, اتنا ایک روٹین افیئر بنا دیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, اور یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے اسٹگما ہے کہ جن کی بظاہر آپ حمایت کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے لیے ایک بہت ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے گرینڈ یعنی کہ وہ جدھر بھی جائیں گے ان کو پوچھیں گے جی ہاں آپ پر جنسی تشدد ہوا تھا, وہ کیا کہیں گے؟ صحیح ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس افسر کی بات کر رہے ہیں, اب یہ ہے کہ عمران خان نے نام تو نہیں لیا. ٹھیک ہے, لیکن یعنی جو میں ایک سمجھتا ہوں کہ جو وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی میرے خیال ڈی جی آئی ایس آئی پر کی طرف لوگ کہہ رہے تھے جی کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں تو وہی تعینات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈی جی ایس آئی تو 20 نومبر 2021 کو تعینات ہے. یہی ہے نا, یعنی کہ لیکن یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی کہ باقی تو عمران خان جو ہے یعنی کہ اس کے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے, وہ کسی ایک اور افسر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ ہیں آپ پر کی, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ میری ایک اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ ان کی طرف ان کا اشارہ ہے, اور وہ ہیں بھی کافی ایک ڈاڈے قسم کے سمجھے جاتے ہیں. تو اس لیے تو عمران خان صاحب کے پاس ایویڈنس ہونا ضروری ہے کسی چیز کی, یا مطلب ویسے ہی نہیں؟ ایویڈنس ابھی ہم نے جتنی بات کی الزام تراشی کی وہ ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں جو نجم سیٹھی پر انہوں نے الزام لگایا تھا, بعد میں اس کو سیاسی بیان قرار دے دیا, اور ان کے جو فالوورز ہیں نا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں نہیں کہ جو سیاستدان ہے اس کے پاس شاید لائسنس ہوتا ہے کہ وہ الزام لگا سکتا ہے. لیکن چیمہ صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ کپڑے اتار کر تشدد کی کمپلینٹ, یہ بڑی تواتر سے آ رہی ہے. اچھا, ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں ایف آئی اے کور کرتا ہوں, میں وزارت داخلہ کے جو زیر انتظام جو ادارے ہیں ان کو کور کرتا ہوں, پولیس کو بھی کور کرتا ہوں. یہ پولیس سے آپ کو اس طرح کی شکایت نہیں آتی ہوتی. یہ عام طور پہ نا انٹیلیجنس کی طرف لوگ انگلیاں اٹھاتے ہوتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی بات. پولیس والے کرتے ضرور ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو کوئی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے, باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بھی کر لیتے ہیں. تو یعنی میں اوور آل جنرلی پولیس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے اس حوالے سے یہ بات ہے, لیکن ہم ساتھ بات ایک جو ہے نا ایز اے آرگومنٹ کے طور پہ ہم جو ہے شہباز گل کا کیس بھی پیش کر رہے ہیں کہ جس پر عمران خان نے کہا جی کہ ان پر جنسی تشدد ہوا ہے. جی ہاں, اور جس طرح کے تشدد کی وہ منظر کشی کر رہے تھے یا وہ جمیل فاروقی کر رہا تھا, یعنی کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے شہباز گل بھی تیار نہیں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے. تو اگر ان کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا ایجنسیز کے حوالے سے, ان کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ الزام تراشی کے لیے انہیں کوئی ایویڈنس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ الزام تراشی کو ایز اے ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ, ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب, میرے خیال میں آپ نے اور میں نے کافی اس پہ بات کر لی ہے, اور ناظرین آپ نے میری اور عمر چیمہ کی بات سنی. عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے, جو ان کی میڈیا انٹریکشن ہے اپنی پارٹی سے گفتگو کے بعد, اس کے 2 ہی بنیادی نقطے تھے. تیسرا جو بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر انہوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جی آرمی چیف کو زرداری کو آرمی چیف تعینات نہیں کرنا چاہیے, نواز شریف کو, یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف نئے تعینات ہونے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے جتنا زیادہ پریشر جو ہے وہ عائد کر سکے, پریشرائز کر سکے حکومت کو, وہ کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال ہے, اور میری اور عمر چیمہ کی آپ نے انفارمڈ گفتگو سنی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے, ہمیں بتاتے رہیے, اور ہم کوشش کریں گے آپ کو اپنی انفارمیشن سے انفارمڈ بھی رکھیں. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.